ज़ामन उधर देखिए प्लीज़। बुरारा ने एक दफ़ा फिर ज़ामन को समझाने की कोशिश की, जो कि उसकी बात रद्द करते हुए उसे ही देखे जा रहा था, और फ़ोन पर ज़ुबैर साहब का नंबर डायल करने लगा। लेकिन वो भी ज़ामन की तरह नहीं उठा रहे थे। बीवियाँ तरस जाती हैं, पर शौहर की एक प्यार बड़ी झलक देखने को, और एक तुम हो। ज़ामन ने हबीज़ कहा, तो मैंने कब कहा कि देखे ही नहीं, बस मुझे ही क्यों देखे जा रहे हैं। बुरारा ने एक नज़र ज़ामन को देखा, स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। एक सेकंड, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें देखूं या बिल्कुल देखूं ही नहीं? ज़ामन मुबहम सा मुस्का, मैं अब नहीं ड्राइव करूंगी, डन हो गया। बुडायरा ने अटल लहज में कहा, यार नाराज़ क्यों हो रही हो? बेफिक्र हो, मैं एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा। फिर ठीक है। बुडायरा होले से मुस्काए। ज़ामन बुडायरा को गहरी नज़र से देखता मोहब्बत से गाना गुनगुनाने लगा। उसकी प्यारी सुरीली आवाज़ में चंद पल वो मंजमन हुई। ज़ामन की आवाज़ ने उसे अपने सहर में जकड़ लिया। इतनी प्यारी आवाज़ में कोई उसके लिए गाना गाए, यकीन उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। ज़ामन, आप अपनी आवाज़ मुझे दे दे, कितना प्यार करते हैं आप, और मज़े की बात है गाना भी कितना प्यारा है। बुरारा खुशी से कहती ज़ामन की तरफ देखने लगी। तुमसे कम। आंखें घुमाता दिलफरेब लहजे में जवाब दिया बुरारा। दिलकशी से मुस्काई और मोड़ काटा। उसी असना में ज़ामन के मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल पर नज़र मरकूज़ की। ज़ामन की आंखों में चमक उभरी, चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट ने अहाता किया। तीसरी बार ज़ुबैर साहब की तीखे लहजे में आवाज़ बढ़ी, तुम क्यों मेरा दिल जलाकर खुश होते हो? लेकिन मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। लहजे में मासूमियत समेत ज़ामन ने प्यार से कहा, ज़्यादा बनने की अदाकारी नहीं करो, इतने मासूम नहीं हो तुम, और ना मैं तुम्हारी मासूमियत पर फिदा होने लगा। तंजिया लहजे में ज़ुबैर साहब ने कहा। हैदर की तरह वो भी बुरार के साथ होते हुए मोबाइल को स्पीकर पर रख चुका था। ज़ामन ने फलक शगाफ के हक़ लगाया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नेम, कैसे आप? ज़ामन ने उनको चुराना चाहा। हैं, पागल हो गए हो क्या? ये तुमने नेम किसको कहा? ज़रा तमीज़ नहीं, इस्लाम दुआ और रस्मी अलैक स्लैक इब्तिदा में करते हैं। ज़ुबैर साहब ने दांत कचकचाए तो आप शहद भी नहीं। कदे डिटाई से जवाब दिया, जलील हो बहुत। ज़ुबैर साहब जिद चुभे। हाँ हाँ, अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाएंगे क्या? तुम्हारे पास मैनर्स हैं जो तुम्हारा नाम मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखवाऊंगा? तुम्हें बड़ी से सलाम दुआ की तो तौफीक तो है नहीं। ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए था। तरबियत करने से पहले अब कोई मुझे बदतमीज़ कहेगा, मैं तो कह दूंगा मेरे दादा और दादी ने ऐसी परवरिश की है। टीन एज उम्र में हॉस्टल दाखिल करवा दिया था ताकि मैं उनको तंग ना करूँ। ज़ामन कमर डिटाई से कहता। ज़ुबैर साहब को मज़ीद तपा गया। बात सुनो, मेरी डीट है औलाद, अल्लाह जाने वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन तुम पैदा हुए। डैडी, आई थिंक वो सैटरडे था, तो क्या किया जा सकता था? आप कहें तो इसी हफ्ते के दिन को निकाल दूँ। ज़ामन ने मुस्कुराहट दबाई। शक्ल देखी अपनी तुमने? तुम्हें कोई बीक के पैसे ना दे बड़े आए अपना हुक्म चलाने वाले। ज़ुबैर साहब भी उन बाप बेटू के दरमियान पिस कर रह गए थे। दोनों से बात करने के दौरान वो खुद भी बच्चे बन जाया करते थे। मेरी भी बीवी के सामने मेरी ही इंसल्ट कर हैं। ज़ामा ने मसनूई हबके से कहा, जबकि बुरा मुसलसल आंखें चौड़ी किए ज़ामन को मना कर रही थी। फिर तो मज़ा ही आ गया है। अच्छा है ना, बहू भी तुम्हारे कारनामे देखेगी और अपने कानून से सुनेगी। ज़ुबैर साहब ने खुशी से कहा, क्या ज़माना आ गया है, दादा पोते को खुश नहीं देख सकते। ओह माय गॉड! ज़ामन को हैरत ने आन गया, लेकिन मुस्कुराहट अब भी जुदा नहीं हुई। बुरारा ने ज़ामन को घूरा, जो कि ज़ामन सरा से इग्नोर करके कि कुत्ते इंसान, तुम्हारी खुशी का एहसास है जो भी तो तुम पाकिस्तान ने दिया, वो भी अकेले हर जिद तुम्हारी पूरी की, कितने कमीने हो तुम। ज़ुबैर साहब ने चल के कहा, जबकि उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ज़ामन काट चुका था। मेरी बीवी मेरे बराबर में है। वो क्या सोचेगी? उसे शोहर के दादा की अब भी बचकाना हरकतें नहीं की। अभी वो अपने पोते से लड़ते हैं, वो भी बच्चों की तरह, और एक मासूम बेचारे शोहर को गालियाँ देते हैं। ज़ामन ने एक बार फिर चढ़ाया, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती डैडी, ये अपने पास से आपको कह रहे हैं। बुरार ने बुलंद आवाज़ में हाँक लगाई। ज़ुबैर साहब ने कह गलकाया, जबकि सामने बुरार के गाल पर चुटकी काटी। मेरी बहू मेरे साथ, अब देखो हम दोनों तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ज़ुबैर साहब ने खुशी से चहका, जबकि बुरार ने सामर से मोबाइल छीना। अस्सलाम वालेकुम डैडी, कैसे हैं आप? गाड़ी पर तवज्जो मरकूज़ किए साथ साथ वो बात भी कर रही थी। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं? मैं बैठा तुम्हारे जाहल शोहर को तरबियत सिखा रहा था। देखा तुमने किस तरह इस पागल इंसान ने हम लोगों की तरबियत पर शक किया है। ज़ुबैर साहब ने रूंधी आवाज़ में बुरा से शिकायत की, अंकल ये तो
ان کا مذاق اور دلی محبت بھی آپ ناراض نہیں ہوئے؟ برارہ نے پیار سے کہا، پاگلوں کو فضول کہنے کی عادت ہوتی ہے، میں دل پر نہیں لیتا اور تم بھی اسے سیریس نہیں لیا کرو۔ جی برارہ جی پا اتفاق ہے، لیکن اب کی بار سامنے مبال لیا، یہ میری بیوی ہے، ساری زندگی ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی ہے، آپ بھڑکائیے نہیں میری بیوی کو۔ برارہ نے نازک ہاتھوں کا مکہ سامن کے بازو پر رسید کیا، جس پر اس نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا، ڈیڈی ہم کپل گولز کر لیں، اگر آپ ہمیں پرائیویسی دیں تو۔ جہاں بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے باہر نکلو، رشتہ دار ہی بیچ میں حلت ڈال دیتے ہیں۔ الو کے زبیر صاحب نے جبراً خود کو خاموش کروایا، بار میں جاؤ اور آئندہ مجھے کال نہیں کرنا ورنہ بلا کر دوں گا۔ زبیر صاحب کی معصوم دھمکی پر برار اور زامن دونوں بھرپور مسکرائے۔ زامن تم نے کیا چیز ہے میرے ڈیڈی؟ زامن نے پڑھ کیا بہت غلط بات ہے، زامن اس طرح بات نہیں کرتے، اگر وہ برا نہیں مناتے تو آپ ایسے کریں گے؟ برار نے سمجھانے کی ناکام کوشش کی، میں اور ڈیڈی بالکل ایک جیسے ہیں اور میں شروع سے اپنے ڈیڈی سے اسی طرح بات کرتا ہوں، وہ ناراض نہیں ہوتے، اور ہو بھی تو میں نہیں مناتا، بیچارے خود ہی مان جاتے ہیں۔ زامن کی ڈرائی قابلیتی تھی، کافی محبت ہے پھر آپ کو؟ برارہ نے حیرت سے کہا، ہاں بہت، تم ایک دفعہ ملو گے نہ دوبارہ آنے کا دل نہیں چاہے گا، تو آپ لے بھی جائیے، شادی کو سال ہونے والا ہے، توبہ کرو جو کہیں لے کر گئے ہوں۔ کنجوس برارہ نے شکوہ کی، جا بھی کہاں سے، ابھی تو ہمارے کوئی چنو منو بھی نہیں ہے ہایا۔ زامن نے مانی ہزی سے کہا، برارہ شرمائے، زامن برارہ نے وارننگ کرنے والے انداز میں پکارا، زامن کی جان تم پر قربان، پھر سے آپ بات بدل رہے ہیں تاکہ میں سب مدعے سے ہٹوں۔ برارہ نے ایک آبرو اچکائی، یار چلیں گے نا، ساری زندگی پر ہی، ابھی یہ جوانی کی زندگی انجوائے کریں گے تو ہی بڑھاپے میں یاد کریں گے، اب بڑھاپے میں کیسے لگیں گے نا؟ برارہ دماغ میں زامن کی تصویر بناتے کہہ لگایا، جیسے تم لگو گی ویسے تم سانس بند کر کیسے لگو گی نا، چھوٹی سی سانس۔ زامن نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہمارے بچے نہیں ابھی، اللہ کو مانو بیگم، اللہ رکھے وہ بھی ہو جائیں گے۔ زامن نے کہتے ہوئے برارہ کو گاڑی سڑک پر روکنے کا اشارہ کیا، برارہ نے نہ سمجھی سے دیکھو، سڑک کے کنارے گاڑی رکی، وہ لوگ ڈنر کر کے واپس آتے، لیکن زامن کی ہی خواہش پر وہ دونوں لانگ ٹپا نکلے تھے۔ زامن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور برارہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی، اب میں بھی آپ کو دیکھ دیکھ کر مسکراؤں گی۔ برارہ نے آنکھیں ٹمٹما، پھر میں چلا ہی نہیں رہا، میں بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں دیکھوں گا، اس نے سعادت مندی سے پلان بتایا، مذاق کر رہی تھی، زیادہ ہریالی پلاؤ نہیں بنائے۔ برارہ ادا سے کہتی منہ پھیر گئی، جبکہ زامن کے شبہ سنجیدگی اتر آئی، بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ برارہ اسے تنگ کر کے خوش تو ہوتی تھی، لیکن اس کا سنجیدہ اور مرجھائے چہرہ دیکھ کر اس کا دل برتاہ اداس ہو جایا کرتا تھا۔ کچھ نہیں، لابے سے جواب دیا، اچانک سے کیا ہو گیا ہے بھائی؟ وہ بڑبڑا، لیکن سامنے کوئی جواب نہیں دیا۔ برارہ تھوڑا قریب ہوئی، زامن نے سب سے مسکراہٹ روکی۔ کیا ہوا ہے؟ لفظوں پر زور دیتے پوچھا، تم نے کبھی مجھ سے محبت پیار سے بات نہیں کی، اور اردو سے تو اتنے شیریں لہجے میں بات کرتی، لیکن میری باری میں نیم کے پتے چبا لیتی ہو۔ زامن کیسے بچوں کی طرح شکوہ کر رہے تھے، کر رہے ہیں؟ برارہ نے کوہنی زامن کی سی بٹکا، جس سے اس کا چہرہ زامن کے تھوڑا قریب تھا، لیکن بغیر کوئی رد عمل ظاہر کے ہنوز سامنے دیکھتا رہا۔ میں نے تو ایسا کچھ بولا بھی نہیں، جو ناراض ہوگی، ٹھیک ہے بھائی، میں ٹیپ لگا لیا کروں گی، بولوں گی نہیں کچھ، میرا تو بولنا ہے فضول ہے۔ زامن نے گہری نظروں سے گھورا، یہ کیا تھا کیا؟ برارہ انجام ہے، تم نے اگر مجھے منایا نہیں جاتا تو تم خود ناراض ہو جاتی ہو، دیٹس ناٹ فیئر، اچھا سوری نا۔ مسکراتے لہجے میں برارہ نے آئیبرو اچکائے۔ برارہ نے حیرت سے پوچھا، تمہیں گانے آتے ہیں؟ ہاں بہت، آپ بتائیے کس سنگر کے سننے ہیں؟ برارہ نے خوشگوار حیرت انگیز لہجے میں پوچھا، جو تمہارا پسندیدہ ہے۔ تو پھر سناؤ، پیاری سی مسکراہٹ سے اس نے اجازت طلب کی۔ ہاں ہاں ضرور۔ زامن نے اس کی لٹو کو کان کے پیچھے کی، جس سے برارہ بوکھلائی اور باری پلکوں کی جھالر کو نیچے گرایا۔ تم شرما رہی ہو؟ زامن نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا چہرے پر نظریں گاڑی نہیں، پلکوں کو اٹھائے اور نفی میں سر ہلاتی نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ تو سنو پھر۔ زامن نے ایک بار پھر یاد دلایا، آنکھوں میں آنکھیں تیری، باہوں میں باہیں تیری، میرا نہ مجھ میں کچھ رہا ہو کیا، باتوں میں باتیں تیری، راتیں سوغاتیں میری، کیوں تیرا سب یہ ہو گیا،
ہوا کیا، میں کہیں بھی جاتی ہوں تم سے ہی مل جاتی ہوں، تم سے ہی شور میں خاموشی ہے، تھوڑی سی بے ہوشی ہے تم سے ہی برائے کے سحر انگیز زبان نے دامن کو پال بھر کر لیا، سیر کے سامان محوے ساؤ سے سنا تھا، برائے کے چپ ہونے سے حواسوں میں لوٹا۔ کیا ہوا، تم چپ کیوں ہوگی؟ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنا اچھا بھی گا لیتی ہو۔ دامن نے دل سے تعریف کی مذاق نہیں اڑائی۔ برارہ نے ہرگز کہا آئی ایم سیریس۔ دامن نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، آپ سے تو اچھی نہیں ڈیئر، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، ایکچولی ڈیڈ سنگر تھے، مجھے ان سے ہی وراثت میں ملی ہے، لیکن ٹرسٹ میں تمہاری آواز مجھ سے زیادہ پیاری ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں 12 سال کا تھا تو اسکول میں ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی، نمبر دیکھ اس نے فون کان سے لگایا۔ وہاں کی پریشان سے لہجے میں کی گئی بات سے اس کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی دڑائی، کہیں کہیں خوشی کے تاثر بھی نمایاں تھے، جس کے لیے اس نے اتنا وقت برباد کیا، اتنا صبر کیا۔ آج وہ اسے غیر ارادی طور پر مل چکا تھا۔ اوکے آتا ہوں، زامن نے اتنا ہی کہا، کالی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ برا خاموش سے بیٹھی گہری نظر سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نوٹ کرتی۔ زامن نے بھی کوئی بات نہیں کی، وہ بے جبر سے گاڑی بگا رہا تھا۔ گاڑی میں ہنوز خاموشی کو برا نے توڑا۔ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ تم نہیں، میں جا رہا ہوں، تمہیں گھر ڈراپ کروں گا، پھر ہسپتال جاؤں گا۔ زامن کا لہجہ نرم تھا۔ ہم مجھ سے باتیں نہیں چھپا سکتے، آپ نے وعدہ کیا ہے۔ برا کے جذباتی سے انداز پر زامن اتنی کٹھن حال میں بھی مسکرایا، یار میں نے کب کچھ چھپایا؟ فی الحال ندیم مل گیا ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ جا کر پتہ چلے گا، تم جانا چاہا تو چل سکتے، لیکن میں نہیں چاہتا، میں جاؤں گی، برا نے اٹل لہجے میں کہا۔ کہ زامن نے فقط اتنا ہی کہا۔ حیدر کی ساری جائیداد ہتھیانے کے بعد ندیم نے اپنی زندگی کے کئی سال ایشوشیت کے نظر کاٹ دیے۔ جب انسان کا زمین اندر سے مر جائے تو وہ جائز اور ناجائز کے فرق کو کھو دیتا ہے، صرف دولت کا نشہ ہی سر چڑھ کر بولتا ہے، حرام چیزوں کو منہ لگاتا ہے۔ ندیم نے بھی دولت حاصل کرنے کا یہ گھٹیا راستہ اختیار کیا تھا، لیکن ان سب کے درمیان ندیم کی بیوی بے قصور تھی۔ اللہ نے اس کو اولاد سے محروم رکھا تھا، جبکہ اس کی بیوی ساری سچائی جاننے کے بعد اور اولاد نہ ہونے کے بعد سارا قصور ندیم کے سر ڈالتی خلا لے چکی تھی۔ اس کے جانے سے ندیم کو خاصا فرق نہیں پڑا تھا، دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ غیر عورتوں کے ساتھ ندیم کے ناجائز تعلقات بھی بہت تھے، اور ماں باپ کے بے جان لاڑ پیار نے اسے بے حد بگاڑ دیا تھا، اور کچھ صحبتوں کا اثر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کو کسی نہ کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ندیم ایسے رہنما شخص سے محروم تھا۔ نوشین کا حال بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ جب انسان کسی کے ساتھ صلح رحمی سے پیش نہیں آتا تو اللہ بھی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں رکھتا۔ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ اس نے کبھی اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، جس کے باعث خارم نے بھی اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ نوشین کو اس کی بڑی بہن ندیم کی بیوی اپنے ساتھ لے جا چکی تھی، کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، جبکہ ان دونوں بہنوں کا اپنی چھوٹی بہن حمزہ کی ماں سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ حمزہ کو سب سچائی معلوم ہو چکی تھی، اور اسی بنا پر نازیہ بیگم اپنے دونوں بڑی بہنوں سے دوبارہ ملنے کی خواہش مند نہیں تھی۔ زامن اور برارہ دونوں ہسپتال میں داخل ہوئے۔ ہسپتال کی حالت دیکھ کر کوئی بھی بآسانی اندازہ لگا سکتا تھا کہ مریض کو بہتر طبی امداد فراہم نہیں کیا جاتا ہوگا۔ زامن درد ذیل کمر میں پہنچتے ہی وہاب سے جا ملا۔ ہاں بول، کیا ہوا؟ سر ہم کب سے اسے ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر چکے تھے، سرائے خانہ ریلوے اسٹیشن پر کہیں معلوم کر چکے تھے۔ منیر صاحب کے مشربہ ہم نے اسے ہسپتال میں ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن پرائیویٹ اور مہنگے ہسپتالوں میں کھوج لگائی، لیکن یہ تو یہاں سرکاری ہسپتال میں پچھلے 3 سال ہے عیاشی دولت سب ختم ہو گئی ہے، اور یہ لوارسوں کی طرح یہاں داخلے کوئی ملنے نہیں آتا، بس یہ حیدر اور ارمان پکارتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر اور نرس بھی ان کو حقارت کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ ان کے نفسیاتی رویے کی وجہ سے انہیں نفسیاتی ہسپتال داخل کروایا، لیکن لوگوں نے بھی نکال دیا تھا، اور یہ جہاں اپنی گنتی کی سانسیں لے رہے ہیں، ہوا کیا ہے ان کو؟ برائے نے روندی آواز میں پوچھا۔ وہاب نے پہلے زامن کو دیکھا، جس نے آنکھوں کے اشارے سے بولنے کا کہا کہ HIV پازیٹیو ہیں، انہیں ایڈز ہے۔ لاسٹ اسٹیج۔ برائے سنتے ہی سخت خیال میں چلے گی، اس کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دشوار تھا، جبکہ زامن نے فکر مندی سے اسے تھامدار کرسی پر بٹھا چکا تھا، اس لیے تمہیں نہیں لا رہا تھا۔ زامن نے پیار سے کہا، لیکن برائے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ندیم کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی برائے کی، لیکن ایک اپنا قیمتی رشتہ تھا جو بہت درد اور اذیت میں تھا، لیکن اس کی یہ اذیت زامن کی اذیت سے کہیں زیادہ تھی۔ زامن مسکراہٹ روکنے کی ناکام کوشش کر رہے کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوا تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، دیر سہی لیکن وہ کسی کو بخشتا نہیں۔ ایک نہ ایک دن انسان اپنے کردہ گناہوں کی سزا دنیا میں پا لیتا ہے۔ مکافات عمل اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا ہوتا ہے، لیکن انسان نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پاتا۔
ارمان انکل کہاں ہے؟ زامن نے وہاب سے پوچھا، لیکن برا آنسو صاف کر دے فوراً متوجہ ہوئی۔ وہ ان کے پاس ہیں، تم میم کے پاس کو میں آتا ہوں۔ زامن وہاب کو ہدایت دیتا کہ بڑھنے لگا، فوراً ہی برا اس کے پیچھے لپکی۔ قدموں کی چاپ سنائی دینے پر زامن نے پلٹ کر دیکھا۔ میں بھی جاؤں گی؟ برارہ نے زامن کا ہاتھ پکڑا۔ تم برداشت کر لو گی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ برارہ بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کمرے کے قریب پہنچتے زامن کا ایک ایک قدم اس کے لیے بھاری ہو گیا۔ جہاں خوشی تھی اس کے ملنے کی، وہاں ساری کہانی ذہن کے پردوں پر گردش کرنے لگی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن پلٹ گیا۔ برارہ ٹانسی کیفن میں اندر بڑی ندیم کی حالت ہنسی دردناک تھی۔ سانس کی نالی لگی ہوئی تھی، ہاتھوں کی پشت پر ڈرپس لگی ہوئی تھی، جبکہ پورے جسم میں جگہ جگہ گہرے بڑے بڑے کاٹ لگے ہوئے تھے، جسے ہنرا سا تھا۔ اس کے کرہنے کی آواز سے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا وہ کتنی تکلیف میں۔ آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر نکل رہے تھے، چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا، بہت ساری مشینوں نے اسے جکڑا ہوا تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، کالی سیاہ رنگت، زرد پڑتا چہرہ، کالے گہرے حلقے اس کی اتنے سالوں کی ناقدری کے گواہ تھے۔ برارہ اس کی حالت دیکھ برداشت نہیں کر پائی۔ وہ خوش و حوثیت سے بیگانہ زمین بوسوں کی درم سے آواز پر زامن بھاگتا ہوا اندر آیا اور فوراً باہوں میں باہر لایا اور چہرے پر پانی کی چینٹیں ماری۔ آنکھیں کھولتے ہی بےچینی کی کیفیت لیے غور سے زامن کو دیکھا، لیکن پل بھر میں اس کے گلے لگتی پھول پھول کر رونے لگی۔ زامن اس کی حالت دیکھ سمجھ نہیں پایا، آخر وہ کیوں بے تحاشا روئی جا رہی ہے؟ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا ہے، ہی از فائن، زامن نے تسلی دینی چاہی۔ برارہ اسے سن کانپ رہی تھی، وہ بے حس و حرکت رونے میں مگن تھی۔ آپ نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا ہے۔ زامن وہ باقی الفاظ ادا کرنے سے پہلے لہجے میں لغزش اتر آئی۔ ارمان بھی پریشانی سے اس کی بدلتی کیفیت پر حیران تھا۔ برارہ، وہ ٹھیک ہے، تم گھر چلے جاؤ، بہت رات ہو گئی، پلیز میری جان گھر جاؤ۔ زامن نے بچوں کی طرح پچکارا، لیکن میں نہیں جاؤں گی، ضد سے کہتے ہوئے زامن کو بھی ضد کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، تو چلو گی؟ زامن نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ زامن اس کا ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ کار میں لے کے جب ارمان کو بات کے آنے کا کہہ چکا تھا۔ برارہ کار میں بھی ہنوز خاموش تھی۔ زامن سے کوئی بات کر رہا تھا، بجائے اس کا جواب دینے کے پہلے ہی وہ سوچ چکی تھی۔ زامن ٹھنڈی آوری، وہ اس کو چپ کروا کر ہلکان ہو گیا تھا، لیکن اس کی آنسو کی ٹینکی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی زامن اس کو جگانے کے بجائے باہوں میں بڑھا اور اوپر کمرے میں لٹا کر کمفرٹر درست کرتا وہ خود بھی چینج کرنے کے ارادے سے واش روم میں گھس گیا۔ زامن بھی پورے دن کا تھکا ہارا جلدی ہی نیند کے بادی میں چلا گیا تھا۔ امی ندیم حالو بہت بیمار ہے، ان کی چلتی کا وقت آ گیا، آپ کہتی ہیں تو چلیے۔ حمزہ دھیمے لہجے میں کہتا، اجازت طلب کرنے لگا۔ میرا دل نہیں مانتا حمزہ، تم نے دیکھا نہیں میری دونوں بہنیں کی زندگی خراب کر دی اسے ایک شخص نے، اور مجھے شرم آتی ہے۔ نوشین میری بہن ہے، نازیہ بیگم نے دکھ سے کہا۔ امی، مجھے یقین نہیں تھا آپ کی بہنیں گئیں کس بار؟ انہوں نے برارہ پر کس طرح بدکرداری کے الزام لگا؟ مجھے بھی اس کیچڑ میں دھکیل کر میرے بھی ہاتھ رنگ دیے، جانتی ہیں؟ اس کے شوہر کے سامنے میں نے اس پر لعنت بھیجی، اس کو بھی بدکردار کا طعنہ مارا۔ میں واقعی اس کے قابل نہیں تھا، وہ جہاں ہے رہے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوش۔ زامن واقعی اس کے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوا ہے۔ حمزہ نے دل سے دعا دی۔ لائبہ چلتے ہوئے دونوں ماں بیٹی کے پاس آئی۔ تم نے اچھا نہیں کہا حمزہ، تمہیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کیا سچ میں؟ حمزہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ لائبہ نے سارا سوال میں اگر اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تو حمزہ کے سوال پر نازیہ بیگم چونک گئی۔ تم نے اس کی بے عزتی کی تھی تو اپنی بے عزتی پر ڈر کیسا؟ جہاں تک میں جانتی وہ خوددار ہے، کبھی بھی اخلاق کے دائرے سے نہیں نکلے گی۔ بہت پہلے سے بڑے بڑے بچے، تمہارے حالوں نے تو اس کے باپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ جی امی، حمزہ نے غائب دماغی سے اتنا ہی کہنا چاہا۔ بیٹا تمہیں ڈاکٹر نے کیا تھا؟ نازیہ بیگم نے لائبہ سے سوال کیا۔ امی، 8 مارچ، اللہ بہتر کرے گا، نازیہ بیگم دعا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں روانہ ہوئی۔ صبح برارہ بالکل فریش چھٹی۔ ندیم والا واقعہ تھوڑا بہت وہ بھول چکی تھی، اس کی حالت دماغ پر دھندلی دھندلی سی تھی۔ زامن اس کو دوبارہ وہاں لے جانے کا حق میں نہیں تھا، لیکن ہمیشہ وہ برارہ کے آگے بے بس ہو کر رہ جاتا تھا۔ فون پر وہاب کی آواز سنتے اس کو حیرت نے آن گرا۔ کس طرح؟ تو برارہ کو بتانا ہی تھا، وہ چاہتا بھی تو نہیں چھپا سکتا کہ ان کی حالت بہت سنگین ہے۔ وہ اگر خوش تھا کہ ندیم مل چکا ہے تو کہیں کہیں وہ برارہ کی جانب سے بداس تھا۔ برارہ، زامن نے محبت سے کہتا، کچن میں جہاں وہ اکیلی کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ جی برارہ آٹا گوندھی تھی، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا وہ عام سے گولے میں تھی، چاند ہمارا للٹے چہرے کا طباع کرتی۔ زامن سلپ سے ٹیک لگاتا اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ کس کام سے آئے ہیں؟ وہ خنوس اپنے کام میں مگن تھی۔
تمہارے بغیر دل نہیں لگ رہا، تو سوچو کچن میں ملنے چلا جاتا ہوں۔ زامہ نے آہستہ سے کہا۔ ہائی میں صدقے برا نے گردن دائیں بائیں جانب چلائی۔ زامہ نے آگے بڑھ کر پرسوچ نظر اس پر ڈالی، کچھ لڑتے اس کے چہرے پر آتی اس کے کام میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ زامہ نے پیچھے سے برا کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لڑتے کان کے پیچھے اور تھی۔ زامہ نے اپنی تھوڑی اس کے قدم پر ٹکا، برا اس کی حرکت پر غیر ہوئی۔ زبان تالے سے چپکے زامہ نے برا منمنائی، جی جانب جذبات سے چولہا میں کہا ظالم۔ زامہ نے کمر سے پکڑ اس کا روح اپنی جانب کیا، جس پر بے سہارا برا نے آٹے والے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔